जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मोहतरम मरकज़ी देही तरक्की और पंचायत राज्य वज़ीर जनाब गिरिराज सिंह जी, मोहतरम मरकज़ी जल शक्ति वज़ीर जनाब गजेंद्र शेखावत जी, मोहतरम देही तरक्की राज्य वज़ीर जनाब फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मोहतरम जनाब पंचायत राज राज्य वज़ीर जनाब कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, पंचायत राज वज़ारत में सेक्रेटरी जनाब सुनील कुमार जी, वज़ारत में एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर CS कुमार जी, और मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से आए हुए वुज़रा हज़रात, तमाम अफसरान और आवाम के नुमाइंदे। मेरे लिए ये इत्मीनान और ख़ुशी का मौका है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के एवज़ में पंचायत राज वज़ारत के ज़रिए लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन गोल्स के मौजू पर एक ख़ास हफ्ते का इनक़ाद किया जा रहा है। मैं इस वक्त हकीकत में दिल में बहुत खुश हूँ, क्योंकि देही तरक्की, महात्मा गांधी ने कहा, ग्राम राज के बगैर राम राज अधूरा है। राम राज अधूरा है ग्राम राज के बगैर। ये एक बहुत ही सादा और बहुत ही मजबूत पैगाम दिया था महात्मा गांधी ने। हमें इसके पीछे के जज्बे को समझना होगा और हमें देखना है कि कैसे हम हकीकत में देही मुंतखब इदारों को, पंचायत राज इदारे, जिला काउंसिल, पंचायत कमेटियां, मंडल प्रजा काउंसिल और पंचायत, इन इदारों को हमें हर हालत में मजबूत बनाना ही होगा। मजबूत बनाएगा कौन? इसके लिए हमने आईन में तरमीम की हैं, 73वीं और 74वीं तरमीम। इसमें 3 उसूल बनाए गए हैं, जिसके लिए हमें 3F को अपनाना चाहिए। फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, इन तीनों को हमें अपनाना है और इसे मकामी इदारों तक मुंतकिल करना है। हम तभी अपने शहरी मकामी इदारों और देही मकामी इदारों को मजबूत बना पाएंगे, और यही हमारा मकसद है। शहरी इलाकों में हमारे पास कॉरपोरेशन और नगर पालिकाएं हैं, और देही इलाकों में दीगर मुंतखब इदारे भी हैं। हम दुनिया में सबसे कदीम जमहूरियत हैं, और जमहूरियत का मतलब है अवाम को ताकत देना। इन 3F के जरिए से ही अवाम मजबूत हो सकती है। उन्हें खुद पर हुकूमत करने की आज़ादी देनी होगी, और इसके लिए मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें हैं। सूबों को वसीला बनाना होगा, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज को। हमने 2030 के मुसलसल तरक्की के एजेंडा के दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। हम
ہم مقاصد اور ہدفوں کے لیے بازم ہیں اور مکمل اور پوری طرح سے بازم ہیں۔ آج بھی تقریباً 70% بھارت گاؤں میں بستا ہے۔ مہاتما گاندھی کے الفاظ میں سمجھیں تو بھارت کا دل گاؤں میں ہی بستا ہے۔ قومی سطح پر مسلسل ترقی کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گاؤں اور ان کی پنچایتوں کی سطح پر بدلاؤ لایا جائے۔ اسی لیے میں یہاں آ کر اور اس اجلاس کو مخاطب کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں خود ایک دیہی علاقے سے آتا ہوں۔ میں جس گاؤں میں پڑھا ہوں وہاں بجلی نہیں تھی۔ مجھے اسکول جانے کے لیے روزانہ 3 کلومیٹر چلنا پڑتا تھا، اور میں نے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ میرے رشتہ داروں کو بھی 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر پیدل چل کر جانا پڑتا تھا، تب پینے کا پانی ان کے گھر میں آ پاتا تھا۔ حالانکہ اب حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے جو ترقی کی ہے، لیکن ہم نے جو ترقی کی ہے اس سے ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ہدف 100% سے کم نہیں ہونا چاہیے، پورے 100% ترقی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ سیاسی ارادے، ایک ماہر نظم و ضبط کی۔ صرف بل سے نتیجہ نہیں مل سکتا، بلکہ چاہیے سیاسی ارادہ اور انتظام کا منصوبہ بھی۔ یہ سیاسی ارادہ ہر سطح پر ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی عوام کو مضبوط بنانے پر یقین کرتے ہیں، اور پچھڑے اور نچلی سطح کے لوگوں کو مضبوط بنانے پر بھی۔ یہ یقین انتظامیہ کے سبھی اجزاء سے متعلق لوگوں کا بھی ہونا چاہیے، اور یہ بے حد ضروری ہے۔ اس میں صوبائی حکومت کی الگ ذمہ داریاں ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ مقامی اداروں کے 29 موضوعات سے متعلق ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آئین میں کی گئی ترمیم کے مطابق ان میں سے کچھ 10% کیے گئے اور کچھ 90% کیے گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 75 سالوں کی آزادی کے بعد بھی یہ ہچکچاہٹ کیسی؟ ہم کیوں 60%، 70%، 50% کی بات کرتے ہیں؟ ہم ابھی بھی 100% حاصل کرنے کے لائق کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال آج ہر کسی کو خود سے پوچھنا چاہیے، خود سے، اپنے آپ سے۔ ہر ایک صوبائی حکومت کو ان موضوعات کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا، اور 15ویں پے کمیشن نے جو فنڈ دیا، فنڈز بھی گنا جا سکتا ہے۔ اچھی مقدار میں پیسہ مقامی اداروں کو منتقل کیا گیا، اور وہ پیسہ سیدھے پنچایت کے کھاتے میں بھیجا گیا، سیدھے۔ ہمیں اپنی راہ سے ہٹنا نہیں ہے، بھٹکنا نہیں ہے، یہ بات ہم سبھی کو سمجھنی ہے۔ آپ ایک تھوڑے وقفے کے لیے ہی دیہی ترقی وزیر ہیں یا پھر شہری ترقی کے وزیر ہیں؟ دونوں ہی عہدوں پر مجھے کام کرنے کا موقع مل چکا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پیسہ کام کرتا ہے، اور یہ کام کرنے والے اداروں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا پہلو ہے، رابطہ۔ مجھے یاد ہے جب میں دیہی ترقی کا وزیر تھا، مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جی نے قومی شاہراہ سورن چتربھج منصوبے وہ لے کر آئے۔ یہ تاریخی تھا۔ خیر، پورے ملک کے لیے کنیا کماری سے کشمیر، اٹک سے کٹک، وہ اس رابطے کے انقلاب کو لے کر آئے۔ اس وقت میں دیہی ترقی کا وزیر تھا۔ میرے دماغ میں ایک سوال آیا، شاہراہ تو ٹھیک ہے، لیکن گاؤں کے بارے میں کیا جہاں راستے ہی نہیں ہیں؟ شہری علاقوں میں ہمارے پاس بائی پاس ہیں، لیکن دیہی علاقوں کے لیے نہیں ہیں۔ تو میں نے بات چیت کی، اور وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جی نے اس جانب دھیان دیا اور گرامین سڑک منصوبے کی شروعات کی۔ اس وقت میرے بہت سے ساتھی اس بات کو کہنے سے جھجک رہے تھے کہ شاہراہ تو ٹھیک ہے، وہاں سے تو
टोल आएगा, लेकिन गांव की सड़कों के लिए पैसा कौन देगा? यह भी एक सवाल था। मैंने कहा, अगर हम हकीकत में तरक्की करना चाहते हैं तो असली तरक्की का मतलब है निचली सतह पर भी राब्ते की तरक्की। तब मेरे बहुत से साथी झिझक रहे थे। वजीर आजम ने मुझसे कहा कि भाई समझाओ जरा लोगों को अपने ढंग से। तो मैंने कहा कि गांव में सड़क होगी तो गांव में बीडीओ, एडीओ, कैरेक्टर, डॉक्टर, एक्टर, ट्रैक्टर सभी कुछ आएंगे। तरक्की के लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो कनेक्टिविटी का काम शुरू हो गया, तेजी से आगे बढ़ा, और साथ ही साथ कनेक्टिविटी के बाद तालीम, सेहत, पीने का पानी, इन मौज़ूआत पर भी तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। लोगों को ये मुहैया कराना चाहिए। उसी के लिए ये सब फंड्स, फंक्शन और फंक्शनरीज हैं। उतने ही अहम हैं देही इलाकों के लिए भी ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, आबपाशी, ये सब बेहद जरूरी हैं देही इलाकों के लिए। हमारा सबसे बड़ा मकसद आज़ादी के 75 सालों के बाद गरीबी का खात्मा करना, अपने मुल्क को मुफलिसी से आज़ाद कराना। मुल्क को मुफलिसी से आज़ाद कराना, यही हमारा मकसद होना चाहिए। और इसकी शुरुआत आपको गांव से करनी होगी। आपको ग्रास रूट लेवल से शुरुआत करनी होगी। ये हमें अपने दिमाग में रखना है। और हमें रोज़गार के मौक़े भी मुहैया कराने होंगे। क्यों लोग देही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि 3 ई हैं: एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जो कि शहरों में दस्तयाब हैं। हमें यह समझना होगा। यही वजह है कि लोग गांवों से शहरों की जानिब हिजरत कर रहे हैं, बेहतर तालीम के लिए और रोज़गार मौक़ों के लिए, और साथ ही तफरी के लिए भी। तफरी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हमें ये सब देखना पड़ेगा। हमें ये सारी चीज़ें देही इलाकों में भी मुहैया करानी होंगी, तभी आप इस हिजरत को रोक सकेंगे। लोग गांवों से जा रहे हैं क्योंकि वहां इन चीज़ों का फुकदान है। इस बात को हमें समझना ही होगा। और हमें मुल्क के 2,78,000 देही इलाकों के मकामी इदारों को मजबूत बनाना होगा। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में या हमारे पड़ोस में वहाँ कहीं जमहूरियत नहीं है। हम नहीं जानते वहाँ क्या हो रहा है। हमें नहीं मालूम कि वो इस बारे में जानते हैं या नहीं। मेरा इस बात पर कोई रद्द अमल नहीं है कि हकीकत क्या है। हम एक जमहूरियत हैं। हर एक सतह पर 2,78,000 मकामी इदारे हैं देही इलाकों में। और मुझे खुशी है कि हमने तरक्की की है। 31.65 लाख का 46% देही मकामी इदारे हैं मुल्क में जिन्हें ख़वातीन चला रही हैं। ये एक बड़ी हुसूलियाबी और तरक्की है जो हमने हासिल की है। ये ख़वातीन की हिमायत लेना नहीं है, क्योंकि आबादी में उनकी 50% की हिस्सेदारी है। ख़वातीन मजबूत होंगी तो समाज मजबूत होगा। तालीम याफ्ता खातून अपने कुंबे को तालीम याफ्ता बनाती है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी होगी। और अगर हम एक खातून को एक मौका देंगे तो उनकी तरक्की होगी। मौका देना चाहिए, पहचानना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। नायब सदर जमहूरिया से कबल मैं पूरे मुल्क में घूमा, लोगों से मिला, उनका एजाज़ पाया। ये मेरा शौक़ हुआ करता था। लेकिन नायब सदर जमहूरिया के तौर पर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रुकावटें वगैरह हैं। मैं सभी IITs, IIITs, IIMs गया। मैंने वहाँ पर सेमिनार में शिरकत की, कॉन्वोकेशन अटेंड की, और कन्वोकेशन के दौरान मैंने कुछ एजाज़ात भी दिए, गोल्ड मेडल दिए बहुत से लोगों को। गोल्ड मेडल एजाज़ात नायब सदर जमहूरिया के ज़रिए दिए जाते हैं और बाकी के एजाज़ात वाइस चांसलर देते हैं, क्योंकि 2000 लोगों को नायब सदर जमहूरिया एजाज़ात नहीं दे सकता। आपको ताज्जुब होगा और आपको जानकर खुशी भी होगी कि गोल्ड मेडलिस्ट फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स को अवार्ड दिया जाना है। उनमें 65% ख़वातीन और लड़कियां हैं, जो ये जाहिर करता है
کہ اگر ہم انہیں موقع دیتے ہیں تو وہ ثابت کر سکتی ہیں۔ یہ ایک اور تاریخی حقیقت ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور اسے اہمیت دینی ہوگی۔ ہمارے کچھ ساتھی مانتے ہیں کہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ مردوں کو انہیں موقع تو دے کر دیکھیے نا، کیسا کام کریں گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، پورے حقوق دے دیے تو کیا ہوگا۔ میں نے کہا وہ اوپر جائیں گے، آپ نیچے آئیں گے، بس اتنی تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں خواتین وزیر اعظم رہی ہیں، وزیر رہی ہیں، بہتر کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری روایت نہیں ہے، غلط ہے۔ ہماری روایت میں تو دور قدیم سے، وید کال سے، پورانک کال سے خواتین کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اس ملک کی سبھی ندیوں کا نام، عظیم ندیوں کا نام خواتین پر ہے۔ گنگا، کاویری، یمنا، سرسوتی، نرمدا، تپتی، مہاندی۔ ملک کی سبھی مہاندیوں کا نام خواتین پر ہے۔ وہیں ہم اپنے ملک کی زمین کو کیا کہتے ہیں؟ مادر وطن، نہ کہ ابو وطن۔ مادر وطن ابو وطن نہیں ہے۔ یہ اعزاز دیا گیا ہے عورتوں کو ہمارے پرانوں میں اور ہماری تاریخ میں۔ اور اگر آپ پرانوں پر یقین کرتے ہیں تو ہمارے دیوتاؤں اور دیویوں میں اگر ہم غور کریں تو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے دیویوں کو۔ وزیر تعلیم سرسوتی دیوی، وزیر دفاع درگا دیوی، اور وزیر مال لکشمی دیوی۔ یہ ان دنوں میں تھا اور آج ہم انہیں طاقت دینے میں جھجک رہے ہیں۔ آج کل یہ حالت ہے۔ تو آج ہم خوش ہیں کہ آج ہم نے اپنے ملک میں خواتین کو 50% کا ریزرویشن دیا ہے مقامی اداروں میں، کیونکہ بہت سی اسمبلیوں میں معقول نمائندگی نہیں تھی، اور ساتھ ہی پارلیمنٹ میں بھی معقول نمائندگی نہیں تھی۔ اس میں سدھار کی ضرورت ہے۔ میں فیصد کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرا کہنا یہ ہے کہ ان کو معقول نمائندگی دی جانی چاہیے۔ یہ میں خواتین کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ اور طریقہ ہے لوگوں کو مضبوط بنانے کا۔ تو رابطہ، پھر ایراسٹی، پھر بار برداری، پھر دستیابی صاف پینے کے پانی کی، اور پھر بڑھیا تعلیم دینا، اور پھر تفریح فراہم کرنا۔ یہ حقیقت ہے۔ آج تفریح کو ہر گھر تک پہنچا رہا ہے ٹیلی ویژن، اور یہ لوگوں کے دماغ کو پریشان کر رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، دن رات سنیما، دن رات ٹی وی سیریلز، اور اب تو سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے۔ یہ سب ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، 10ویں فائنانس کمیشن سے لے کر 15ویں کمیشن تک اضافہ ہوا ہے 100 روپے پر کیپٹا کا۔ 10ویں فائنانس کمیشن سے، یہ فائنانس منسٹر ہیں، حالیہ فائنانس کمیشن کو بتایا ہے، اور 15ویں فائنانس کمیشن میں یہ ہو گیا 100 سے 674 پر کیپٹا پر اینم۔ اتنا فرق آیا ہے۔ آج کی رات میں خوش ہوں کہ دونوں وزیر، پنچایت راج وزیر اور ساتھ ہی پے جل وزیر، دونوں مل کر پورے جوش سے کام کر رہے ہیں، اور خوش قسمتی سے دونوں ہی بہت ہوشیار وزیر ہیں۔ آپ نے ان کے کام کرنے کے ڈھنگ کے بارے میں سنا ہوگا، اور دونوں وزیروں کی تقریروں کو بھی مجھے یقین ہے ان کی قیادت میں اور افسران کی رہنمائی میں، اور ان سب کے ساتھ محترم وزیر اعظم کے بتائے گئے راستے پر چل کر ان سبھی کارگزاریوں میں اور اضافہ ہوگا۔ ہمارا جو مقصد ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس، سب کی کوشش، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے، اور ساتھ میں عوام کو بھی اس میں شریک ہونا چاہیے۔ جیسے پردھان منتری سوچھتا ابھیان، جتنے بھی منصوبے ہیں وہ تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب عوام اس میں شریک ہوتی ہے،
انہیں شریک ہونے کا موقع بھی ملتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، سب کو یہ سمجھنا چاہیے۔ اور ہمارے ملک میں ایک بیماری ہے، بیماری یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ سب کام حکومت ہی کرے گی، ہم بیکار بیٹھیں گے تو چلے گا۔ ایسا نہیں چلے گا، سب کام حکومت کرے گی اور ہم بیکار بیٹھیں گے تو چلے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ ہر کسی کو، ہر ایک شخص کو حصہ لینا ہوگا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا میری تقریر کے درمیان میں حب الوطنی کے بارے میں بتا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ سر حب الوطنی کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا سمپل ہے، حب الوطنی کا مطلب ہے کہ ہر ایک شخص کام کرے، ہر ایک شخص اپنا کام کرے، ہر ایک شخص چاہے وہ اوپر کی سطح سے یا نیچے کی سطح سے، ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھائے۔ یہی حب الوطنی ہے، اسے نیشنلزم کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھنی ہوگی سبھی لوگوں کو۔ اگر آپ حقیقت میں چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ پورے ملک کی ترقی ہو، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو شریک ہونا ہوگا۔ گرام سبھائیں دور قدیم سے کام کرتی آ رہی ہیں۔ ہمیں گرام سبھاؤں کو فعال بنانا چاہیے۔ مقامی انتظامیہ میں سیدھے لوگوں کی حصہ داری میں ان کا اہم رول ہے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے، پنچایت راج وزارت کے سبھی شراکت داروں، منتخب نمائندگان، ووٹرز، پنچایت مقامی کمیٹی کے ممبران اور وزارت کے افسران اور سبھی کی حصہ داری کے ساتھ گرام سبھاؤں کے ادارے کو مضبوط کرنے کے طریقے تلاش رہا ہے۔ میں یہ بھی صلاح دینا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کے ممبران اور لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبران صرف رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ مقامی لوگوں پر چھوڑ دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی اولیات خود طے کریں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ لیجسلیٹو اسمبلیز قانون پاس کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہ منتخب ادارے کے نمائندے ترقی کو لوگوں تک پہنچتے دیکھنے کے لیے وہاں موجود ہیں۔ اس اہم اور خاص ذمہ داری کو ہم سبھی کو سمجھنا ہوگا۔ گرام سبھا سال میں ایک بار ہونی چاہیے۔ اس کے لیے قانونی ڈھانچے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گرام سبھاؤں کو مضبوط بنانے کے لیے لوگوں کی حصہ داری بہت اہم ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں گرام سبھا مانے سرپنچ، اور سب ساتھ میں بیٹھ کر سبھا کر لی اور دستخط کرائے اور چلے گئے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میں زمینی سچائی کی بات کر رہا ہوں، ایک حقیقت کی۔ یہ تصور نہیں ہے، اسے حقیقت ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کو ایک گرام سبھا بلانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو آزادانہ طور پر کہنے دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی اولیات کیا ہیں، اور گرام سبھاؤں کو طے کرنے دیں اور معقول اداروں کو اس کی سفارش کریں۔ یہی ایک راستہ ہے جو ہونا چاہیے۔ اب ہمارے پاس ڈیجیٹل سولوشنز ہیں۔ ڈیجیٹائزیشن اسمارٹ اور اچھے نظم و ضبط کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ای گرام سوراج ایپلیکیشن کا استعمال مختلف راج کے کاموں کے مختلف پہلوؤں جیسے منصوبہ، بجٹ اور تحریر کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی وزارت نے ہم آہنگ کیا ہے گرام سوراج کو جاتی مالی انتظامیہ طریقہ کاروں کے ساتھ۔ ہم پنچایت کی شفافیت، جواب دہی اور بہتر مالی نظم و ضبط کو یقینی بناتے ہیں۔ 2.38 لاکھ پنچایتوں نے سال 2021-22 میں تحریر کے مقصد سے ای گرام سوراج کو اپنایا ہے، اور حقیقت میں یہ قابل استقبال ترقی ہے، اور میں سبھی متعلقہ لوگوں کا احسان مند ہوں۔ ان سبھی پنچوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لانے کی ضرورت ہے انتظامیہ کے ڈیجیٹل مشن کو پورا کرنے کے لیے۔ اسے ایک مشن کی طرح لیں، پورے جذبے کے ساتھ، کسی بھی کمیشن کی امید نہ کرتے ہوئے یا کوئی چوک نہ کرتے ہوئے، پوری ایمانداری کے ساتھ۔ ایک جذبہ ہونا چاہیے ملک کے مفاد میں، ملک جس میں سب شامل ہیں، تاکہ ہم سبھی اس مشن کے لیے خود ایک عزم لیں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ 1.97 لاکھ گرام پنچایتوں نے اپنا شہری چارٹر تیار اور قبول کر لیا ہے، جو کل گرام پنچایت کا 73% ہے۔
ہمیں اسے 100% بنانا ہوگا۔ دیہی مقامی اداروں کے لیے دیہی سطح پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور سمترا منصوبے کو ملک بھر میں نافذ کرنا تاکہ دیہی لوگوں کے حقوق کا ریکارڈ مہیا کرایا جا سکے۔ دیہی لوگوں کو یہ ایک الگ پہلو ہے، ان کے حقوق کے ریکارڈ کے لیے، ان کی زمین کے لیے یہ ROR بھی ہے۔ یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جو لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے میں کافی مدد کرے گا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہو رہی ہے کہ سرکار تربیت دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ راشٹریہ گرام سوراج تحریک کا ایک منصوبے کے تحت پنچایت راج کی ضرورت ہے۔ تربیت، رہنمائی، مشورہ، رہنمائی کرنا بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ پنچایت اب مرکزی اور صوبائی حکومت کے منصوبوں اور پروگراموں کو نافذ کرنے والا ادارہ نہیں ہے، بلکہ زمینی سطح پر پالیسی بنانے والوں پر لیڈران، منصوبہ کاروں کے طور پر ابھری ہیں۔ مجھے یقین ہے ان حصولیابیوں کو جمع کرنا بھارت کو اپنے قومی مقاصد کو حاصل کرنے میں اہل بنائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں اسے دیکھنا چاہیے۔ ہم اپنی قدیم ثقافت پر عمل کرتے ہیں اور ہم قدرت جیسے جنگلات، آبی وسائل اور مویشی پالتے ہیں جو ہمیں ملے ہیں۔ ہمیں حقیقت میں ان سبھی کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اس پینڈیمک سے ہمیں یہ سبق ملا ہے، اگر آپ قدرت سے پیار کریں گے تو قدرت آپ سے پیار کرے گی، آپ لمبے وقت تک زندہ رہیں گے۔ بہتر مستقبل کے لیے قدرت کو سنبھالنا ہے۔ سبھی لوگوں کو میری یہی صلاح ہے۔ اس لیے قدرت کی حفاظت کیجیے، قدرت کے ساتھ کھیلو مت۔ یہ بھی پنچایت کا ایک اہم فرض ہے۔ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں پورے گاؤں کے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ مانسون کے دوران میرے دادا جی سب سے کہتے تھے، گاؤں کا ہر ایک شخص تالاب کی صفائی کے لیے جائے گا۔ تالاب کو صاف کیا جاتا تھا، اس کی گندگی ہٹائی جاتی تھی اور اس کے پانی کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ ایسے کاموں میں سبھی کو حصہ لینا چاہیے۔ آج کل لوگ ایسے کاموں میں حصہ لینے سے ہچکچاتے ہیں اور سب کچھ حکومت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اچھی روایت نہیں ہے۔ ہمیں حقیقت میں حصہ لینا چاہیے اور ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ سمردھی منصوبہ جو گاؤں گاؤں میں چلایا جا رہا ہے۔ ہر ایک گاؤں میں مویشی بھی پالے جاتے ہیں، گاؤں کے سبھی لوگوں کو مویشی پالنے چاہیے۔ اس طرح سے ہم واپس اپنی جڑوں کی جانب لوٹیں گے، اور ہمیں اپنی جڑوں کی جانب لوٹنا بھی چاہیے۔ جو کچھ بھی ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملا ہے، ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے اور اسے جاری رکھنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور نمائندگان، ہم سب ملک کے مختلف حصوں سے یہاں آئے ہیں۔ یہاں بہت سے نمائندے موجود ہیں۔ آپ کے پاس 7 دنوں کا اورینٹیشن، ری اورینٹیشن اور موٹیویشن پروگرام ہے، جہاں آپ حکومت کے مختلف منصوبوں کے بارے میں سنیں گے۔ اس سیمینار کے دوران اطلاعات کو حاصل کرنے کے لیے سوالوں کو سمجھیں گے، آپ کو صحیح معلومات ملے گی۔ یہ بہت مفید ہے۔ اطلاع اور اس کی تصدیق کرنا ترمیم کرنے سے بہتر ہے۔ اسے سمجھنا ہوگا۔ آپ یہ معلومات افسران سے حاصل کرتے ہیں، آپ کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے تاکہ یہ آپ کے کام کرنے کے لیے زیادہ مفید ہو، کیونکہ آخرکار ہمارے وزیر اعظم جی کی یہی پہل ہے کہ ہمارے بیچ میں سے بچولیوں کو ختم کیا جائے۔ کوئی تقسیم نہیں، کوئی بچولیاں نہیں۔ آپ کو زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ منصوبہ سیدھے آپ تک پہنچے۔ سب کچھ عوام کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ کوئی کیو نہیں، کوئی لائن نہیں، انتظار کی ضرورت نہیں۔ لائن میں کھڑے ہونا، کیو میں کھڑے ہونا، جا کے ملنا، ہاتھ ملانا اور کوئی بیچ میں ہو، یہ اس کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ کیو میں کھڑے ہوں، لائن میں انتظار کریں، جانا اور ملنا اور حال چال پوچھنا، ہاتھ ملانا اور ہاتھوں کے بیچ میں کچھ ہو، اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ڈائریکٹلی ڈیلیوری، یہ اکاؤنٹ، پیسہ، پینشن، اسکالرشپ، ایجوکیشن لون، کسی بھی طرح کی حکومت کی جانب سے دی گئی مدد سیدھے عوام کے ہاتھوں میں پہنچنی چاہیے۔ اسی کی ضرورت ہے۔ اب جیسے
کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جب پیسہ نہیں ہے تو بینک اکاؤنٹ کا کرنا کیا ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ بینک کھاتہ کھلوا رہے ہیں اور اپنے حقوق کو حاصل کر رہے ہیں، انٹرٹین کر رہے ہیں۔ وہ آج خوش ہیں۔ پنچایتی راج ادارہ اس بات کو لے کر فکر مند ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دینے میں کوئی امتیاز، کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو، آج میں بہت خوش ہوں، جیسا کہ میں نے کہا آپ لوگوں کے بیچ آ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ میں پنچایت راج وزیر کا اور جل شکتی وزیر صاحب کا احسان مند رہوں گا اس عظیم اجلاس کو منعقد کرنے کے لیے۔ میں اسے مہا کمبھ کہوں گا۔ اس سے ایک ایسا جذبہ لے کر آپ لوگوں کو واپس جانا ہے، اور جو لوگ اس کو اپنے علاقے سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، انہیں بھی ترغیب لینی۔ آپ ان منصوبوں میں اپنی حصہ داری نبھائیے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے کوشش کیجیے۔ شکریہ، آداب، جے ہند۔ जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।